कुछ दिन पहले हामिद मीर ने जिन्ना साहब के बारे में कहा था कि वो एक एंटी एम्पीरियलिस्ट शख्स थे। इस आर्गूमेंट में कितनी सच्चाई है कि जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ लड़े थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की इस्तिमारियत के ख़िलाफ़ जदोजहद की थी। क्या तहरीक आज़ादी और तहरीक पाकिस्तान ये एक ही चीज़ है? क्या तहरीक पाकिस्तान भी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी और अंग्रेज़ों की इस्तिमारियत के ख़िलाफ़ एक तहरीक थी? खुदाई खिदमतगार तहरीक में ऐसी कौन सी खासियत थी कि अंग्रेज़ भी उनके ख़िलाफ़ है और मुस्लिम लीग भी उनके ख़िलाफ़ है? वो लोग जो पाकिस्तान के लिए जदोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक चला रहे हैं, वो भी खुदाई खिदमतगारों के ख़िलाफ़ है और इस हद तक ख़िलाफ़ है कि पाकिस्तान बनने के बाद उनके साथ बाबड़ा जैसे वाक़या पेश आता है। मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस का केस लड़ रहे थे। आर्गूमेंट उनकी ये थी कि इन सूबों को मिलाकर एक और रियासत बनाने की ज़रूरत है। तो ये समझना लाजमी है कि पार्टीशन से पहले जिन्ना साहब और मुस्लिम लीग ने ख़ास तौर पर सूबा सरहद के लिए पख्तूनों के लिए कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। वो एक अलग रियासत बनाना चाहते थे इन सूबों से, जिसमें सूबा सरहद भी शामिल था। तो ये समझना लाजमी है कि पार्टीशन से पहले उन्होंने इस सूबे के लिए, इस सूबे के लोगों के लिए कौन से कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इन सवालों को समझने के लिए और इस तरह और भी बहुत कुछ तहरीक पाकिस्तान के बारे में, तहरीक आज़ादी के बारे में, खुदाई खिदमतगारों के बारे में, इस मुकालमे में हमने दावत दी थी डॉक्टर खादिम हुसैन को। डॉक्टर खादिम हुसैन एक ऑथर भी है, वो एक रिसर्चर भी है और अवामी नेशनल पार्टी में कल्चरल सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुकालमे के लिए वक्त निकाला और बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपने इनविटेशन एक्सेप्ट भी कर ली मुकालमे के लिए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का। जी, आपका बहुत शुक्रिया। असल में आप इसका बायस बन रहे हैं कि हमारी बातें कुछ लोग सुन भी लें। या तो मैं चाहता था कि मैं आपसे तहरीकी आज़ादी और तहरीकी पाकिस्तान को समझ सकूं, स्पेसिफिकली फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ खुदा खिदमतगार तहरीक और फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बादशाह खान। तो सबसे पहले मैंने भी आई थिंक ये दो वर्ड सेपरेटली यूज़ कर ली। क्या तहरीक पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी इन दोनों में फ़र्क है या ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ है? थोड़ा सा पस मंज़र में जाना पड़ेगा। हम्म। ये अब्दुल अकबर खान अकबर ने किताब लिखी है ना, बरसगीर पाक व हिंद की आज़ादी में पश्तूनों का किरदार। तो उसमें एक वाक़े की तरफ इशारा उन्होंने किया है, तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी उससे। उन्होंने कहा कि 1929 में जब खुदाई खिदमतगार तंजीम बनी, तो सबसे पहले बात ये आ गई तंजीम के इजलास में कि हमें हिंद के सतह पर उस वक्त के इंडिया के सतह पे यानी मुल्क की सतह पे, उस वक्त जाहिर है कि ब्रिटिश इंडिया था, कि ब्रिटिश इंडिया की सतह पे हमें एक ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद करना चाहिए जो मुसलमान भी हो, जाहिर है, और इन मुसलमानों की बात भी करता हो लेकिन आज़ादी की बात भी करते हो, वो तंजीम करती हो। तो सबसे पहली बात जो आ गई वो ये थी कि एक पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से बात की जाए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए एक वफद बनाया गया, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं कि ये उस वफद में शामिल थे। तो जब वो वफद उस वक्त के पंजाब के मुस्लिम लीग के सदर से मिले, जाहिर है कि पंजाब करीब था, पख्तूनख्वा के करीब था, तो जब उससे मिले तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब मुस्लिम लीग के सदर ने कहा कि अच्छा आप क्या चाहते हैं। ये 1929 की बात मैं कर रहा हूँ, या मसलन इसके आसपास की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, खुदाई खिदमतगार तंजीम के वफद ने कहा कि हम तो आज़ादी चाहते हैं, बरतानवी साम्राज्य से, बरतानवी इस्तेमार से हम आज़ादी चाहते हैं, आज़ादी की तहरीक चलाना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमने समाजी काम भी किया, हमने सकाफती काम भी किया, हमने लोगों की बेदारी का भी काम किया, लेकिन जब तक कि हुकूमत में और तमाम इख्तियारात और फैसला साजी का इख्तियार वो किसी और के पास हो, तो ये नहीं हो सकता कि ये तमाम जो रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, ये अमली जामा उनको पहनाया जा सके या ये रियासती इदारेजाती शक्ल में भी सामने आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आज़ाद हों, ताकि अपने फैसले सियासी तौर पर भी हम कर सकें। तो माशी आज़ादी, सकाफती आज़ादी, तालीमी आज़ादी के लिए तो हमने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन वो उस वक्त तक नतीजा खेज नहीं हो सकती वो जद्दोजहद जब तक कि सियासी आज़ादी भी हासिल ना हो। तो पंजाब के मुस्लिम लीग के सदर ने उनसे कहा कि आप अगर आज़ादी चाहते हैं तो मुस्लिम लीग तो तकसीम चाहती है, मुल्क की तकसीम चाहती है। आज़ादी
کا اعلان تو ابھی ہم نے نہیں کیا، وہ ہمارے منشور میں بھی نہیں ہے شامل، کہ برطانوی حکومت سے آزادی کی جو بات ہے، یا برطانوی حکمرانوں کی یہاں سے چلے جانے کی بات ہے، اور حکومت کے سارے ادارے یا سارا اختیار مقامی لوگوں کے حوالے کرنا ہے، ہند کے لوگوں کے حوالے کرنا ہے، اس طرح کا ہمارے منشور میں شامل نہیں ہے۔ ہم تو آزادی، مختصر لفظوں میں کہ ہم تو آزادی نہیں چاہتے، ہم تقسیم چاہتے ہیں۔ تو چونکہ آل انڈیا کانگریس نے آزادی کا اعلان کیا ہے، چونکہ وہ اس کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، تو سب سے بہتر بات آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ آل انڈیا کانگریس کے پاس چلے جائیں، ان کا منشور اور آپ کا منشور ایک جیسا لگتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یعنی 1940 تک مسلم لیگ کا جو منشور تھا، اس میں برطانوی استعماریت کا یہاں سے جانے کا کوئی نقطہ شامل نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ خود مختاری اس میں شامل تھی، کہ مسلمانوں کے لیے وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان چونکہ قوم ہے، مذہب کی بنیاد پہ قومیت کی جو بات وہ کر رہے تھے کہ مذہب کی بنیاد پہ قومیت بنتی ہے، تو چونکہ یہ ایک الگ قومیت ہے اور وہ ہندو سے الگ قومیت ہے، تو اس وجہ سے ان کو خود مختاری چاہیے، تاکہ فیصلہ سازی میں ان کو اختیار بھی ملے اور وہ اپنے طور پہ فیصلے کر سکیں۔ تو یہ تقسیم کی بات وہ کر رہے تھے، ہند کی تقسیم کی بات وہ کر رہے تھے۔ وہ برطانوی ہند کو یا اس وقت کے برطانوی حکمرانوں کی یہاں سے جانے کی بات یا مکمل آزادی کی بات اس وقت ان کے منشور میں شامل نہیں تھی۔ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، جو مجھے بھی تھوڑی عجیب سی معلوم ہوئی، کہ یہ بھی مسلم لیگ نے باچا خان صاحب کو یا خدا خدمتگار تحریک کو کہا۔ آئی تھنک باچا خان صاحب اس وقت جیل میں تھے، کہ آپ کانگریس کے پاس چلے جاؤ، آپ کا یہ پروگرام تھوڑا ان جیسے معلوم ہوتا ہے، تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ آپ کانگریس کے پاس چلے جاؤ۔ میں اس ہاں، بات چونکہ اس وقت تک آل انڈیا کانگریس کوئٹ انڈیا موومنٹ بھی چلا ہاں رہی تھی، سول ڈسوبیڈینس کی تحریک بھی چلا رہی تھی، سول نافرمانی کی تحریک، انڈیا کو چھوڑ دو تحریک چلا رہے تھے۔ وہ جو قیادت تھی آل انڈیا کانگریس کی، وہ مسلسل چلا رہی تھی، جس میں مہاتما گاندھی بھی شامل تھے، اور جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد، جمعیت علماء ہند کے جو عمائے دین تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، جو اکابرین تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، مولانا حسین احمد مدنی وغیرہ، مفتی کفایت اللہ، تو یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ تو اس وجہ سے یہ جو پوری تحریک تھی آل انڈیا کانگریس کی، تو وہ مسلسل برطانوی استعماریت سے یہ مطالبہ کر رہی تھی، عدم تشدد کی تحریکوں کے ذریعے، سول نافرمانی کی تحریک کے ذریعے، اور جلس و جلوسوں کے ذریعے، قراردادوں کے ذریعے، مارچوں کے ذریعے یہ مطالبہ کرتی آ رہی تھی کہ تم چھوڑ دو، اور یہ جن لوگوں کا یہ ملک ہے، جن کی زمین ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہاں پہ حکمرانی کریں۔ تو اس وجہ سے پنجاب کے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر نے خدا خدمتگار تحریک کے وفد سے یہ بات کہی۔ میں اب اسپیسیفکلی آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ خدا خدمتگار تحریک میں اور باچا خان میں بھی اس طرح کیا تھا کہ انگریز بھی ان کے خلاف ہے، اور مسلم لیگ ان کے وہ کہتے ہیں ہر ایک مسلمان دوسرے کا بھائی ہوتا ہے، تو ان کے اپنے مسلمان بھائی بھی ان کے خلاف ہے، اور جس طرح میں نے کہا انگریز بھی ان کے خلاف ہے۔ تو خدا خدمتگار تحریک یہ کس قسم کی تحریک تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ اس قسم کے دیکھیے، واقعات ہوتے خدا رہتے ہیں؟ خدمتگار تحریک تو جی، خدا خدمتگار تحریک تو ایک بہت بڑا باب ہے، وہ اس کی تفاصیل تو بہت زیادہ ہیں، اس پہ بہت ساری کتابیں، تقریباً 150 کے قریب کتابیں لکھی جا چکی ہیں، کوئی 1 درجن بھر پی ایچ ڈی مقالے لکھے جا چکے ہیں، اور سینکڑوں مضامین لکھے جا چکے ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑی تحریک ہے، ظاہر ہے، لیکن میں مختصراً بتا دیتا ہوں، اگر آپ اسی نقطے پہ، جس نقطے پہ ہم بات کر رہے ہیں، آ جائیں، تو خدای خدمتگار تحریک اس طرح سمجھتی تھی کہ قومیت وہ جغرافیے سے، لوگوں سے، تاریخ سے، مشترکہ معاشی مفادات سے، اور ایک سیاسی اکائی جو بناتے ہیں، اس سے قومیت بنتی ہے۔ ان قومیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک جغرافیہ ہو، اس کا تاریخی حافظہ موجود ہو، اس کی کوئی ثقافتی شناخت موجود ہو، اس کی زبانیں بھی ہوں، شاید ایک زبان یا دوسری زبانیں،
اور اس میں لوگ موجود ہوں ظاہر ہے، اور ان لوگوں کے درمیان مشترکہ معاشی مفادات ہوں، تو اس طرح قومیت بنتی ہے۔ قومیت کے لیے ان قومیت صرف مذہب کی بنیاد پہ، مذہب اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن قومیت صرف مذہب کی بنیاد پہ نہیں بن سکتی۔ مثلا اب اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام قومیت کی بنیاد بن سکتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہوں گے وہ ایک قوم کہلائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایران میں بھی مسلمان ہیں، ترکی میں بھی مسلمان ہیں، عرب میں بھی مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک قوم تو نہیں ہے، وہ الگ الگ قوموں میں منقسم ہیں۔ اور یہ کوئی جو قرآن و سنت کی بات اگر آپ کریں، یا مثلا آپ اس مذہب کے بنیادی صحیفوں کی بات کریں، تو اس میں اس کے لیے کوئی رد موجود نہیں ہے، انہوں نے مسترد نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی حمایت کی ہے، یہ اس پہ بات بہت کافی ہو چکی ہے۔ تو خدائے خدمتگار تحریک دراصل پہلے تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ یہ تھی، یہ پشاور ویلی میں تھی، پھر پورے اس زمانے کی NWFP میں پھیل گئی، یہاں تک کہ اس زمانے کے فاٹا میں، جس کو آپ ابھی پختونخوا کہہ سکتے ہیں، یا خیبر پختونخوا جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس پورے اس میں ظاہر ہے کہ ایک تنظیمی لحاظ سے یہ ہر گاؤں میں موجود تھی۔ انہوں نے تعلیم سے کام شروع کیا تھا، بلکہ تعلیم سے بھی پہلے انہوں نے جو مقامی تنازعات کے حل سے بات شروع کر لی تھی، کہ تاکہ جو سماج ہے وہ اندر سے جو جس کی قوت ارادی ٹوٹ چکی ہے، وہ اس قوت ارادی کو بیدار کیا جائے۔ تو تنازعات کا حل، تو پھر جو رسوم پہ زیادہ خرچ ہے اس پہ، پھر ہنرمندوں کو شامل کرنے کی بات وہ کر رہے تھے تاکہ معیشت کی ایک بنیاد بن جائے۔ پھر وہ زراعت کی بھی بات کر رہے تھے تاکہ یہ پھر وہ ایک منصفانہ سماج کی بھی بات کر رہے تھے، وہ سماجی انصاف کی بھی بات کر رہے تھے کہ تمام طبقات، وہ بلکہ غیر طبقاتی سماج کی بات کر رہے تھے کہ تمام طبقات کو، تو ظاہر ہے کہ وہ علم کی ایک نئی بنیاد ڈھونڈ رہے تھے فکری آزادی کے لیے۔ علم کی جو پیداوار ہے، جس پہ یا تو ان لوگوں کا قبضہ تھا جو حکمرانی کر رہے تھے، اپنے لیے لوگ تیار کر رہے تھے اپنی تعلیم کے ذریعے، یا پھر ان لوگوں کا جو سمجھتے تھے کہ دنیا سے کٹ کے الگ تھلگ رہنا ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک علم کی جو بنیاد، یا علم کی پیداوار کی ایک ایسی بنیاد جس میں مقامی زبانیں بھی شامل ہوں، جس میں بین الاقوامی طور پہ جو سائنس اور ریاضی کا علم ہے، جدید علم ہے، وہ بھی شامل ہو، جس میں ہنرمندی بھی شامل ہو، جس میں آرٹ بھی شامل ہو، فنون بھی شامل ہو، جس میں جمالیات کا بھی حصہ ہو، تو ایک بہت آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسا خوبصورت آمیزہ تیار کر لیا تھا کریکولم کا، نصاب کا، جو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ایک قسم کا بے نظیر تھا۔ گاندھی جی نے بھی یہ کیا تھا، دوسرے لوگوں نے بھی یہ کیا تھا، لیکن مثلا یہاں لاہور میں بھی لوگوں نے کیا تھا، لیکن راجہ موہن رائے نے بھی کیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ جو باچا خان یا خود احمدگار تحریک کے تعلیم کا تصور تھا، وہ اس میں آزاد ذہنوں کو پیدا کرنا، اور اپنی معیشت کی بنیاد پہ متبادل اداروں کو کھڑا کرنا، اور اپنی حکمرانی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا، تاکہ ان کو وہ ہنرمند بھی ہوں، ان میں جمالیات کا بھی احساس ہو، وہ سماجی انصاف کے تصور سے بھی باخبر ہوں، اور اس کے لیے ادارے بنانے کا عمل بھی جاری رکھی۔ تو یہ چونکہ خدا احمدگار تحریک کے لیے سارا کام کر رہی تھی، اور اس کا جو تصور تھا قومیت کا، وہ قومیت کا تصور بالکل جدید بنیادوں پہ، جو قومیت کا تصور اس زمانے میں رائج تھا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پوری دنیا تسلیم کر چکی تھی ویسٹفیلیا کے معاہدے کے بعد، 17ویں صدی کے بعد کا جو، اور پھر ہابز اور لاک تصورات کے بعد پوری دنیا اس نتیجے کی، بلکہ جو برطانوی سامراج تھا وہ بھی اس طرح سمجھتی تھی قومیت کی جو بنیاد ہے، وہ بنیاد دراصل جغرافیہ، وہ ایک مشترکہ معاشی مفادات رکھتے ہوں گے، پھر وہ ایک تاریخی حافظہ ہوگا ان کا، شناخت
ہوگی تو یہ سارے شناختوں کو تو لیکن وہ نسلی نہیں ہوگی، اس میں مثلا یہ نسلی بنیاد پہ نہیں ہوگی، اس میں کئی زبانیں بولی جا سکتی ہیں، کئی نسلیں رہ سکتی ہیں، لیکن قوم ایک ہوگی۔ تو یا اس وجہ سے پھر شاید کچھ لوگوں کو لگا، بلکہ جو اس پہ تو ابھی بہت سارا لٹریچر چھپ چکا ہے، بہت سارا اس پہ کام ہو چکا ہے، 76 سال ہو گئے نا، تو سارے عوامل سامنے اب آ چکے ہیں، اب اس پہ ہم اعتماد کے ساتھ بات کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، جو دراصل حکمران طبقے کا جو اشرافیہ تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ لوگوں کو تقسیم کیا جائے، یا لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے ان کو جو بنیاد ملی، یا ان کو جو ایک آپ سمجھ لیں کہ کریک ملا، ایک درز میں ان کو ملا، وہ تھا یا سوراخ سب سمجھ لیں جس میں وہ ہاتھ ڈال کے کھول سکتے ہیں، جو جہاں کریک ملا وہ کریک مذہب کی بنیاد پہ اور فقہ پرستی کی بنیاد پہ سیاست کو آگے بڑھانا یا سیاسی بات کرنا۔ تو جب فرقہ پرستی کی بنیاد پہ سیاسی بات ہوگی، مذہبی کی بنیاد پہ سیاسی بات ہوگی، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر فقوں کی طرف بات چلی جائے گی، پھر وہ فرقہ پرستی کی طرف بات چلی جائے گی، تو ظاہر ہے کہ پھر ہند میں اس زمانے میں، اور ظاہر ہے کہ ہر ملک میں اب بھی اب دیکھ لیں، ایک مذہب کے لوگ یا ایک عقیدے کے لوگ تو نہیں رہ رہے، تو ان کے درمیان پھر ٹکراؤ ہوگا، اور وہ ٹکراؤ ہوا، اور بہت سخت ہوا، یس بلکہ جب تقسیم ہو رہا تھا تو لاکھوں لوگ مارے گئے، تو اسی بنیاد پہ مارے گئے، جس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں تھی، یا جس کی کوئی مادی بنیاد نہیں تھی، یا جس کی کوئی معاشی بنیاد نہیں تھی، جو فرقہ پرستی کی بنیاد پہ وہ ایک دوسرے کو مار رہے تھے، انسان ایک دوسرے کو مار رہے تھے، دراصل ایک قوم کے لوگ تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ مذہب کی بنیاد پہ ان کو الگ کر کے پھر حکومت آرام سے کیا جائے، تقسیم کر کے، جو ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولہ تھا، اس کے لیے مذہب کا استعمال۔ تو کچھ لوگ پھر خدا خدمتگار تحریک کو اپنے لیے اس تصور کے لیے، نہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے تصور کے لیے، تقسیم کرو حکومت کرو کے تصور کے قائم کرنے کے لیے یہ جو وہ کام کر رہے تھے، اس میں خدا خدمتگار تحریک کو رکاوٹ سمجھتے تھے۔ یا تو اس وجہ سے جو لوگ اس تصور سے متاثر تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، یا پھر حکومت میں ہوں، اس زمانے میں برطانوی امپائر کا حصہ ہوں، برطانوی استعماریت کا حصہ ہوں، یا پھر ان کے نوکر ہو، بیوروکریسی، یا پھر ان کی فوج ہو گئی، یا پھر ان کے جو ان سے مفادات لینے والے لوگ ہو گئے، یا پھر تقسیم کرو اور حکومت کرو، یا پھر مذہب کی جو قومیت کی جو بنیاد مذہب میں ڈھونڈ رہے تھے، وہ جو بات مثلا وہ جو مختلف گروہ تھے، وہ پھر خدا خدمت کا تحریک کو اپنے لیے رکاوٹ سمجھ رہے تھے، چونکہ بہت زیادہ خدا مدگار تحریک کے ساتھ لوگ وابستہ ہو گئے، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک انتفاضہ ہو گیا، ایک لوگ جمع ہوتے گئے، ایک بہت بڑا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا بادشاہ خان کے ارد گرد۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا، جو عدم تشدد کی بنیاد پہ، جس میں تشدد نہیں تھا، لیکن لوگ کی محبت اتنی بڑھ گئی تھی کہ اپنی جانوں کو قربان کرنے کے در پہ تھے اس بات کے لیے۔ اور اس زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ پختونخوا کی آبادی کتنی ہوگی، لیکن لاکھوں لوگ اس کا حصہ بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی تحریک تھی، اور مثلا میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں اگر چند ایک تحریکوں کا ذکر ہو سکتا ہے تو اس میں ایک خدا خدمتگار تحریک ہے۔ یا تو اس وجہ ڈیفینیٹلی سے وہ رکاوٹ سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے پھر وہ فتوے بھی دیتے تھے، اس وجہ سے وہ پھر سیاسی مخالفت بھی کرتے تھے، اس وجہ سے پھر مذاق بھی اڑاتے تھے، باڈی شیمنگ بھی کرتے تھے، اسٹگمیٹائزیشن بھی کرتے تھے، الزامات بھی لگاتے تھے، یہ سارا کچھ پھر وہ خدا خدمتگار تحریک کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اگر میں نے آپ کی آرگومنٹ کو سمجھا ہے تو وہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو آئیڈیاز تھی وہ مثال کے طور پر ٹو نیشن تھیوری اور اس قسم کے آئیڈیاز کے خلاف تھے، جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اور اس طرح آپ نے یہ بھی کہا کہ پختون معاشرے میں جو مسائل تھے، جن سوشل ایونٹس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ پختونوں میں موجود تھے، آپ نے آزادی کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر ہم مطلب غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی، تو وہ ان سب کے خلاف تھے۔ اس طرح بالکل، میں ایک چھوٹی سی بات میں کروں آج اس میں، یہ دیکھیں، یہ جو ظاہر ہے کہ اس میں بات جو اب ٹو نیشن تھیوری کی جب آپ نے بات کی تو اس میں یہ بات تقسیم کی بھی آ گئی کہ وہ تقسیم کے خلاف تھے، ہند کی تقسیم کے خلاف تھے۔ تو ہند کی تقسیم کی جو میں سمجھا ہوں، یا ان کی جو خود ان کی کتاب سے اور کئی اور
کتابوں سے کئی بہت زیادہ جو لٹریچر اس پہ لکھا جا چکا ہے، چھاپا جا چکا ہے، تو اس سے جو میں سمجھا ہوں تو وہ تین بنیادیں تھیں جس کی بنیاد پہ وہ تقسیم کے خلاف تھے۔ نمبر ایک، وہ بنیاد یہ سمجھتے تھے کہ مذہب کو قومیت کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا، اس سے فرقہ پرستی بڑھے گی، تفرقہ اس سے پڑے گا۔ قومیت کی بنیاد وہ لوگ ہوں گے، جغرافیہ ہوگا، ثقافتی شناختیں ہوں گی اور تاریخی حافظہ ہوگا۔ پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تقسیم ہوگی یہ ہند کے مسلمانوں کو تقسیم کرے گی، ہند میں مسلمان تقسیم ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اب پاکستان جتنے اب بھی جب آپ دیکھ لیں تو پاکستان جتنے مسلمان تو ہندوستان میں بھی ہیں، یا تو ظاہر ہے کہ تقسیم ہو گئے نا، تو یا ظاہر ہے کہ سارا اب جغرافی اٹھا کے کہیں اور تو نہیں لے جا سکتے کندھوں کندھوں پہ۔ تیسری جو بات جو تقسیم کے حوالے سے جو دو قومی نظریے جس کو کہتے ہیں کوٹ ان کوٹ، جو دو قومی نظریے کے ساتھ اختلاف کی تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ جو ثقافتی شناختیں تھی نا، ان ثقافتی شناختوں کے لیے اس میں جگہ نہیں تھی۔ اوکے، یا اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. جو کلچرل آئیڈینٹیٹیز ہیں یس. اور جو مانی جا چکی ہیں، جو تسلیم کی جا چکی ہیں پوری دنیا میں بھی، اور مذہبی صحیفوں نے بھی اس کو تسلیم کیا، دنیا میں تسلیم کیا، عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو آپ ثقافتی شناختوں کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی شناخت مان لیتے ہیں تو اس کا حصہ بھی مان لیتے ہیں نا، یس. یا اس کا اختیار بھی مان لیتے ہیں۔ تو یس. اس وجہ سے یہ جو تین بنیادی باتیں ہیں، اس وجہ سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو آپ سوال کر رہے تھے، میں نے آپ کو یا درمیان میں نے ناؤ دیز آر ویری گڈ پوائنٹس، اور میں اس پر بھی آنا چاہتا تھا، اور یہ بھی ٹھیک ہے اپنے ان پوائنٹس کو ایلیبوریٹ کیا۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب باچا خان یہاں پر تھے، وہ اس سوسائٹی کو آبزرو کر رہے تھے، جو پرابلمز اس سوسائٹی میں تھی وہ ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس طرح جناح صاحب بھی، خاص طور پر اگر میں اشتیاق احمد کی اسٹینڈ پوائنٹ سے بات کر لوں تو خاص طور پر 1937 کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں مسلم میجورٹی پروونسز کا کیس لڑوں گا۔ اس سے پہلے بھی وہ مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن وہ خاص طور پر وہ ان صوبوں کے بارے میں جہاں پر مسلمان مینورٹی میں تھے۔ تو یہ پرابلم جس کے بارے میں آپ نے کہا، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو جناح صاحب اور مسلم لیگیوں نے اس صوبے کے لیے، اور خاص طور پر پھر پختونوں کے لیے جو اس صوبے میں رہتے تھے، ان کے لیے کیا کیا ہے پارٹیشن سے پہلے؟ ان کا رول کس طرح تھا؟ پارٹیشن سے پہلے اگر آپ بالکل کنکریٹ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے مسلم لیگ نے پختونخوا میں یا NWFP اس زمانے میں جو تھا، یا پھر فاٹا، اس کے لیے کیا کیا ہے، یا تو آپ اس کو یہ سمجھ لیں، ڈاکٹر اختر حمید خان کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ مہم. یہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے حوالے سے بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے خود بھی ہجرت کی تھی انڈیا سے، پھر کراچی میں آباد ہو گئے تھے، اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ بہت مشہور پروجیکٹ ہے۔ تو ان کا جو ڈیولپمنٹ کا نقطہ نظر تھا وہ ایک الگ تھلگ تھا، تو وہ بین الاقوامی طور پہ ڈیولپمنٹ کی جو کورسز ہیں، ڈسپلنس ہیں، اس میں کورس کے طور پہ بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے ریفلیکشنز۔ مہم. ریفلیکشنز میں اس نے ایک بات کی، اختر حمید خان صاحب نے ایک بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تھا، یہ جو مسلم قومیت کی جو بنیاد تھی، یا جس کی بنیاد پہ وہ مسلم لیگ سیاست کر رہی تھی، وہ دراصل مسلم اشرافیہ جو مغلوں کے دور میں مختلف جگہوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ مسلم اشرافیہ کا بیوروکریسی کا حصہ تھے، یا مثلا نواب تھے، جاگیردار تھے، یا پھر وہ فوج کا حصہ، وہ دراصل ان کے لیے تھا، کیونکہ وہ مہم. اوپن کمپٹیشن نہیں کر سکتے تھے۔ اوکے. مارکیٹ میں بھی وہ آزادانہ مقابلے کے اہل نہیں تھے، اور سیاست میں بھی نہیں تھے، اور ظاہر ہے کہ عقل و فکر کے حوالے سے بھی وہ سمجھتے تھے، اختر حمید خان سمجھتے تھے کہ وہ اتنے نہیں تھے۔ مہم. تو اس وجہ سے وہ عدم تحفظ کے شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی وقت ہے، تو ابھی وقت آ گیا ہے، یا ابھی سمجھ لیں کہ ابھی ایک چانس مل گیا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو انہوں نے پھر مسلم قومیت کی بات شروع کر دی۔ تو ان کے جو منشور تھا، ان کے منشور میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی کہ مختلف کمیونٹیز کے لیے کچھ کرنا بھی ہے۔
یعنی اوکے. جو آپ نے کچھ کرنے کی بات کی ہے نا، تو کچھ کرنے کی مثلاً تعلیم کے حوالے سے اگر یہ بات آپ کر لیں تو وہ ان کی منشور میں شامل نہیں تھی، وہ اس مجھے کا پتا حصہ نہیں نہیں، تھی، وہ مسلم مجھے پتا مشابہ ایسا نہیں پی کیوں ٹی آئی چاہتی؟ کی یاد آ گئی. جس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہے کچھ کرنے کے لیے نہیں، عمران خان کو آزاد کرنے کے لیے دیا ہے. وہ تو یہ وہی سوال نا. تو وہ تو کہتے ہیں ہم تقسیم کے لیے ہیں، اور وہ تو کہتے ہیں کہ انگریز بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی کتابیں ہیں لکھی جا چکی ہیں. ہے. آپ نواب یامین کی کتابیں پڑھ لیں، آپ مختار مسعود صاحب کی آواز دوست پڑھ لیں، آپ ان کی جو خود ان کی جو کتابیں ہیں، آپ شاعرائے پاکستان پڑھ لیں مخدوم خلیق الزمان صاحب کی. اوکے. مثلاً ان کی جو آپ نواب وقار ملک کے خطوط پڑھ لیں، آپ سراغا خان کے خطوط اور ان کے جو خطبات ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں، تو وہ جو انہوں نے پھر یہ کیا خطبات سے یہ بات آ گئی کہ الہ آباد میں اقبال، علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال لاہور کی جو رہنے والے تھے سیالکوٹ کے، تو انہوں نے، وہ تو عالم آدمی تھے، بہت زبردست شاعر تھے، بہت عالم آدمی تھے، تو انہوں نے بات کی کہ خود مختاری ہونی چاہیے جگہ جگہ مقامی آبادیوں کے لیے، مقامی لوگ لیے. تو انہوں نے یہ لے لیا کہ یہ تو انہوں نے تقسیم کی بات کی. اس بیچارے نے کئی بار پھر خطوط لکھے، اخباروں کو، بڑے بڑے اخباروں کو خطوط لکھے کہ میں نے یہ بات نہیں کی ہے، تقسیم کی بات نہیں کی ہے، نہ میں نے ہندوستان سے انگریزوں کے جانے کی بات کی ہے، نہ میں نے آزادی کی بات کی ہے، یہ بات میں نہیں. وہ کئی خطوط ہیں ان کے، جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، ابھی انٹرنیٹ کھول کے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مسلم لیگ سمجھتی تھی کہ ہم اس کی بنیاد پہ سیاست کر سکتے ہیں، اور قومیت کی بنیاد، مذہب کی بنیاد پہ ہم سیاست کر سکتے ہیں. تو ان کے منشور میں یا ان کی تحریک میں مسلمانوں کے لیے مادی طور پہ کچھ کر گزرنے کا، جس طرح مثلا اصلاحات، ثقافتی اصلاحات کے لیے کام کرنا، یا پھر سماجی اصلاحات کے لیے کام کرنا، یا پھر تعلیم کے لیے کام کرنا، یا پھر عورتوں کو بڑھانے کے لیے کام کرنا. بلکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب مسلم لیگ این ڈبلیو ایف پی میں آ گئی، اس زمانے کے این یا ڈبلیو ایف پی کی بات کر رہا ہوں، جب مسلم لیگ این ڈبلیو ایف پی میں آ گئی، اس وقت میں 3 طرح کے لوگ شامل تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو پیر وغیرہ تھے، پیر آف مان کی شریف اور اس یا طرح کے جو پیر اور سجادہ نشین تھے، اس میں وہ شامل تھے. جو جاگیردار بھی ہوتے ہیں، جیسے یا آپ سمجھ سکتے ہیں نا، جب مجھے جیسے ملتان کے پیر ہیں تو وہ سجادہ نشین کم اور جاگیردار زیادہ ہوتے ہیں، یا جس طرح سندھ کے جو پیر ہیں تو وہ جاگیردار قسم کے لوگ اس میں شامل تھے. مثلا جو پیروں کے یا روحانی حوالے سے جاگیردار تھے. ایک وہ جو زمینوں کے حوالے سے جاگیردار تھے، وہ اس میں شامل تھے، جن کی بڑی زمینیں تھیں، ارباب تھے. ان کو پھر انگریزوں نے کسی کو خان بہادر کا خطاب دیا، کسی کو ارباب کا خطاب دیا، کسی کو کیا دیا، کسی کو مثلا یہ لوگ شامل تھے. تیسرے وہ لوگ شامل تھے مڈل کلاس کے، جو بہت کم مڈل کلاس تھی اس زمانے میں، جو انگریزوں کے اس دور کے کی بیوروکریسی کا حصہ تھے. تو وہ لوگ اس میں شامل تھے. یہ عوامی طور پہ مسلم لیگ این ڈبلیو پی میں کہیں موجود ہی نہیں تھی عوامی طور پہ. یہ تو 1937 کے بعد کہیں نظر آ گئی. یہ عوامی طور پہ موجود نہیں تھی، بلکہ ایک صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ خود ڈھونڈ لیں، مردان کے رہنے والے تھے. وہ جمعیت علماء ہند کے بھی صدر تھے اور مسلم لیگ کے بھی صدر تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں نا مثلا کہ مسلم لیگ کوئی سی جماعت نہیں تھی جس کو لوگ کوئی سنجیدہ لیں. کم از کم این ڈبلیو پی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، 1940 سے پہلے کوئی سنجیدہ لینے کی بات اس میں نہیں تھی. تو وہ موجود ہی نہیں تھی. صرف موجود اپنے مطلب بڑے بڑے درباروں میں موجود تھی، یا گورنر ہاؤسوں میں موجود تھی، یا پھر کسی اخباری بیان میں موجود تھی، یا کسی ڈرائنگ روم میں موجود تھی. یہ عوامی سطح پہ گلیوں کوچوں میں، میدانوں میں، آبادیوں میں موجود ہی نہیں تھی اس وقت. تو کام کیا کرتی؟ یا یا آپ نے، میں کچھ دن پہلے پروفیسر وینے لال سے بات کر رہا تھا، جو کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، باچا خان کے بارے میں. ان سے بھی میں نے سوال کیا اور وہ اس پوائنٹ سے ایگری کر رہے تھے کہ ایک تو پاکستان ہے، اور وہ ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ خدا خدمتگار اور باچا خان پر اتنی بات کیوں نہیں ہوتی. آئی تھنک اٹس اے بٹ انڈرسٹینڈیبل. لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ انڈیا میں بھی
باچا خان پر اس طرح بات نہیں ہوتی, خدائے خدمتگار تحریک پر اس طرح بات نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے, جس طرح رول انہوں نے اس تحریک آزادی میں پلے کیا تھا. میں نے کچھ حوالے بھی دیے تھے ان کو. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے آلریڈی اس پر بات کی, لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی اس پوائنٹ پر بات کر سکیں کہ خدائے خدمتگار تحریک کا تحریک آزادی میں کیا رول ہے, اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے اس رول کو پراپرلی ایکنالج کیوں نہیں کیا جاتا, مطلب انڈیا میں بھی اتنا ایکنالج نہیں کیا جاتا, آئی تھنک. پہلے ایک میں اصلاح کر دوں ایک بات کی. ابھی تو یہ بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ایکنالج ہو گیا ہے. ہندوستان میں میرا ذاتی مشاہدہ ہے تقریباً تمام ریاستوں میں, اگر میرا اندازہ صحیح ہے, کیونکہ جن جن ریاستوں میں میں خود گیا ہوں اور جن میں نہیں گیا ہوں, تو وہاں پہ لوگوں سے پوچھا ہے, تو ہندوستان کی اکثر ریاستوں کی جو تعلیم میں ان کا جو سماجی سائنسز ہیں, معاشرتی علوم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو اس میں باچا خان تحریک آزادی کے ایک نامور مجاہد کے طور پہ ان پہ ایک باب ضرور ہوتا ہے. یہ ہندوستان میں ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے نریندر مودی جو رائٹسٹ ہیں, جو دراصل ہندو تھا کہ, اور آپ سمجھ لیں کہ یہ یہاں کے طالبان کی طرح کے وہ ہیں, انہوں نے بھی پارلیمان میں کہا نا کہ میرا سبھاگیہ ہے کہ میں نے ان کے چرن چھوئے. اب کو یاد ہو گئی, آپ ڈھونڈ یس, سکتے ہیں. یا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہ بچپن میں انہوں نے پڑھا تھا ان کو اسکول میں, اور مثلا سنا تھا, پڑھا تھا, دیکھا تھا, تو اس وجہ سے یہ ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ 1947 میں جب 3 جون 1947 میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا 3 جون کا پلان آ گیا, تقسیم کا پلان آ گیا, تو آل انڈیا کانگریس نے اس کو تقسیم کیا, اس کو قبول کیا. معذرت, آل انڈیا کانگریس نے, آل انڈیا مسلم لیگ کا تو مطالبہ تھا, انہوں نے تو تسلیم ہی کرنا تھا, لیکن آل انڈیا کانگریس نے بھی اس کو تسلیم کیا, قبول کیا. یہ خدای خدمتگاروں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی کام ہو سکتا ہے. یا آل انڈیا مسلم لیگ, آل انڈیا کانگریس, جو اس وقت باچا ان کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی تھے, اور بہت سارے خدای خدمتگار کے ممبر تھے اس وقت. عبد الصمد خان اچکزئی خان شہید بھی ان کے ممبر تھے. تو یہ مثلا انہوں نے کہا کہ کم از کم پوچھ تو لیتے, کہ بحث تو کم از کم کر لیتے, ہم اس کی بات تو کر لیتے. تو باچا خان بہت زیادہ, بلکہ خدای خدمتگار تحریک بہت زیادہ ڈسہرٹ ہو گئی, بہت زیادہ مایوس بھی ہو گئی, اور بہت بڑی تلخی بھی آ گئی. انہوں نے کہا کہ آپ نے تو ہمیں بھیڑوں کے سامنے ڈال دیا, یہ کیا آپ نے ہمارے ساتھ, یہ بالکل ہی نہیں. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ خدای خدمتگار تحریک نے پھر آزادی کی تحریک میں کس طرح کیا, تو آپ کسخانی بازار کے شہیدوں سے لے کے کسخانی کا واقعہ تمام دنیا کی تاریخوں میں ویل ڈاکومنٹڈ واقعہ ہے. سینکڑوں خدای خدمتگار تحریک کے کارکنان کو سینوں پہ بالکل پوائنٹ بلینک سے مارا گیا, اور انہوں نے تشدد نہیں کیا, انہوں نے یہاں تک کہ سخت زبان بھی استعمال نہیں کی, لیکن جگہ بھی نہیں چھوڑی, کھڑے رہے. یہ بہت بڑا واقعہ ہے. یہ تاریخ میں جلیانوالہ والا باغ, آل انڈیا کی سیاست کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, تو جلیانوالہ والا باغ جو 1919 میں ہوا, اس کے بعد کی سخانی کا جو واقعہ ہے, حادثہ ہے, فاجعہ ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. تو اس سے لے کے 1947 تک کسی بھی مومنٹ میں, سول نافرمانی کی تحریک ہو, ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک ہو, ستیہ گرہ کی تحریک ہو, مطلب جتنی بھی تحریکیں ہیں اس میں, یعنی ایک وقت تو ایسا تھا کہ مثلا پورے ہندوستان سے 80,000 لوگ جیلوں میں تھے, اور لیکن صرف پختونخوا سے جو جیلوں میں لوگ تھے ان کی تعداد کوئی 30,000 سے زیادہ تھی. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ بھی اندازہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس زمانے میں 1930 کے مڈ سے شروع ہو کے, بلکہ 1891 سے شروع کریں, 1891 کے بعد جب آپ 1930s میں آتے ہیں, 1930 سے
47 تک لے تو ہندوستانی فوج اس وقت کی انگریزی فوجوں کی جو سب سے زیادہ تعداد تھی وہ NWFB میں تھی. واو. یعنی پورے ہندوستان میں، ہاں پورے ہندوستان کو ملا کے بھی زیادہ فوج، تقریباً 1.5 لاکھ فوج اس وقت تھی. تو پورے جو یعنی ہر 10 آدمی پہ ایک فوجی تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آبادی تھی NWFB کی، اسی لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو سب سے زیادہ فوج تھی. اس کے باوجود جو اتنی زیادہ یعنی مسلسل، آپ کو اندازہ پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے کہ پختونخوا کو نہ صرف یہ کہ کبھی اصلاحات میں شامل نہیں کیا گیا 1935 سے پہلے. 1935 ایکٹ سے پہلے جو مختلف مثلا چمسفورڈ ایوارڈ ہے یا مختلف اور اصلاحات نافذ کی گئی ہیں ہندوستان میں، خیبر پختونخوا کو ایکسیپشنلزم کی بنیاد پہ، یہ کہ الگ تلگ چیز ہے. یا یہ کوئی ایسے لوگ ہیں، جو تہذیب سے بھی بہت دور ہیں، یا جنہوں نے تہذیب آنکھوں سے نہیں دیکھی، یس جو بالکل غیر مہذب ہیں، جو بندوق کی زبان سمجھتے ہیں، جو ملیٹنٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو مذہبی انتہا پسند یس ہیں، جو جنونی ہیں. یہ ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ میں خود سے نہیں بتا رہا، یس یہ ان کی ڈیفینیٹلی. کتابوں میں لکھا گیا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، جو میں کتاب لکھ رہا ہوں تو اس میں اس کے حوالے موجود ہیں، بہت سارے ان کا لٹریچر ہے، بہت بڑا لٹریچر ہے. تو اس میں کی کتاب موجود ہیں. ایک تو پھر یہ بھی ایک بات ہے، میں ضمن ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو خدای خدمتگار تحریک پہ بھی کوئی کتاب لکھتا ہے اور اچھی نیت سے لکھتا ہے، ظاہر ہے، یا کوئی مقالہ لکھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے اور اچھی نیت سے کرتا ہے، اور اچھے خاصے لوگ جب بات کرتے ہیں تو آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ اس بات سے شروع نہ ہو جائے، یعنی اس بات سے بات نہ شروع ہو جائے کہ پختونوں میں جو عدم تشدد ہے وہ بہت بڑا اس لیے کارنامہ تھا کہ پختون تو بہت ملیٹنٹ قوم تھی، پختون یس. تو بڑی شدت پسند قوم تھی، یا بندوق ان کا زیور. یس ڈیفینیٹلی. یہ یہ ہر کتاب آپ اٹھا لیں، بات یہاں سے شروع ہوتی. جبکہ بادشاہ خان کیا کہتے تھے؟ بادشاہ خان یہ کہتے تھے کہ پختونوں میں اشوکا اور بدھسٹ مذہب کی، بدھ مت کی عدم تشدد اس زمین کی پیداوار ہے، تو ہمیں وہ ڈھونڈ کے لانا ہوگا. یہ انہوں نے لکھا ہے، یہ واو. خود لکھا ہے، واو. یہ ایسا نہیں ہے انہوں نے بالکل یہ خود انہوں نے لکھا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک تو یہ تاریخ ہے نا، جس زمین میں آپ رہ رہے ہیں تو زمین کی بنیاد میں عدم تشدد ہے. ایک تو یہ بات کرتے تھے. دوسری یہ بات کرتے تھے کہ جس مذہب پہ آپ یقین رکھتے ہیں تو اس مذہب میں بھی 11 سال، پورے 11 سال انہوں نے عدم تشدد ہے. مکہ کی پوری مکی دور یہ عدم تشدد پہ مبنی ہے، کوئی بڑی مثال ہے. یا یہ مطلب ان کا جو تھا بنیاد جو عدم تشدد کی تھی، ایک تو اپنی زمین سے جڑی ہوئی بنیاد تھی، تاریخی بنیاد تھی، اور دوسری بنیاد ان کا وہ مذہبی حوالے سے لاتے تھے، وہ عقیدے کے حوالے سے لاتے تھے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بادشاہ خان اس طرح نہیں سمجھتے تھے کہ پختون ملیٹنٹ ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ پختونوں کو، خدای خدمتگار تحریک بھی سمجھتے کہ پختونوں کو بنوایا گیا ہے اس طرح، پختونوں کو مغلوں نے مارا، مجبور کیا کہ وہ لشکر بنائیں، مجبور کیا کہ وہ، آپ بابر کی کتاب پڑھ لیں، بابر نامہ پڑھ لیں آپ، وہ شروع ہو جاتا ہے مثلا یہ جو وہ ہے نا 1524 میں پانی پت کی جنگ ہوئی تھی نا، 1504 سے لے کے 1524 تک بابر نے جو یہاں پختونخوا پہ حملے کیے، کابل میں بیٹھ کے، جو پختونخوا کے مثلا کابل کے آس پاس، پشاور کے آس پاس جو پختونخوا کے مختلف علاقے ہیں، وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک، باجوڑ سے لے کے پشاور تک، پشاور سے یہ مختلف علاقوں پہ، اور کوہاٹ تک اور بنو تک نام لیے ہیں انہوں نے، سوات تک نام لیے ہیں اپنی کتاب میں. اور یہ کہا کہ میں نے اتنے مینار بنائے سروں کے، پھر وہاں جا کے تو اتنی مینار بنائے سروں کے، تو اتنے مینار بنائے سروں کے، تو سروں کی مینار ہیں. تبھی میں جب کبھی کبھار کسی کو دیکھتا ہوں، کسی اپنے پختون بھائی کو دیکھتا ہوں جس کا نام بابر ہو، تو مجھے بابر نام یاد آ جاتا ہے نا کہ یہ کس خوشی میں اب یعنی یہ بالکل وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں قاتل. تو مغلوں نے بہت کام کیا، یا پھر انگریزوں نے تو بڑے منصوبے کے ساتھ کس طرح تشدد کو ان کی جڑوں میں داخل کیا جائے یا یہ کام کیا. پھر آپ آتے جائیں، بعد میں جو کچھ ہوا، تقسیم کے یس. بعد جو کچھ ہوا، یا جس
ریاستی ڈھانچے میں ہم آ گئے تو وہ تو باقاعدہ یہاں پہ ریکروٹمنٹ سینٹر بنا دیے گئے، یہاں پہ یس. جنگی میدان بنا دیے گئے. تو پھر آپ کیسے مثلا کسی پہ 500 سال تک Yeah. 500 سال تک معاذ اب اگر آپ کسی پہ کوشش کریں، Yes. 500 سال تک، 500 یعنی 5 دن نہیں، یعنی پانچ Yes. سو دن بھی اگر آپ کسی کو ایک جگہ پہ بند کر کے ان کو بتائیں کہ تم نے بندوق اٹھانا ہے، تمہاری غیرت بڑی ضروری ہے، تو وہ اس کا ذہن تبدیل ہو جائے گا. یہ ہجمنی کا ہے. یہ جو Yes. تصور ہے نا، گرامشی نے Yes. کہا کہ لوگ اس طرح پھر مرضی سے کرتے ہیں، یہ مرضی سے پھر حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں، مرضی سے استعماریت کا حصہ بن جاتے ہیں، استعماریت کے حمایت یافتہ بن جاتے ہیں، ان سے تعاون کرنے لگ جاتے ہیں نا. یہ ہجمنی ہے، ہجمنی کا بڑا Yes. تصور ہے گرامشی کا. تو اب 500 سال کسی پہ محنت کریں مسلسل مسلسل، تو اس کے بعد بھی کیا وہ بندوق سے دور رہے گا، یا اس کا زیادہ اس سے بندوق سے دور رہے گا؟ پھر وہ خود بھی اس طرح سمجھنا شروع کر دیتے کہ ہاں میں تو ملیٹنٹ Yes. ہوں. Yes. ہاں میں تو بندوق تو میرا زیور ہے. ورنہ آپ ٹپے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پختونوں Yes. کی جو فولکلوری ادب ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، پرانی داستانیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں. میں نے پورا باب لکھا ہے اپنی کتاب میں، کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو محبت ملے گی، آپ کو چاند ملے گا، دریا ملے گا، جنگل ملے گا، Mm-hmm. پھولوں کے نام ملیں گے، مثلا یہ ملے. عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ Mm-hmm. اس کو پھر پختونوں کو اس طرح بنایا گیا. Yes. تو اس وجہ سے پھر ہر کوئی جب اب بات کرتا ہے تو وہ بات پھر آ جاتی ہے کہ یہ تو بڑا ملیٹنٹ قوم تھی. تو اس کو پھر خدای خدمتگار تحریک نے عدم تشدد کا سبق سکھایا، جبکہ خدای خدمتگار تحریک سمجھتی تھی کہ ہم نے وہ سبق جو بھول گئے تھے، وہ بھلائے ہوئے سبق کو ہم لانا چاہتے ہیں اس کے لیے. Yeah. یہ یہ تھی Yeah. بات. لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ درمیان میں رہ گیا، وہ کیا آپ Mm-hmm. سوال میرا اسپیسیفکلی یہ تھا کہ خدا خدمتگاروں نے لائک اگر ہم اسپیسیفکلی اس پر بات کر سکیں کہ تحریک آزادی میں انہوں نے کون سا کردار ادا کیا تھا. ہاں یہ میں عرض کر رہا تھا نا، یہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہزاروں تعداد میں لوگ جیلوں میں گئے، یا. سینوں پہ گولیاں کھائی. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، صرف کس خانی کا نہیں، یہ کس خانی کا جو واقعہ ہے یہ اپریل میں ہوا، میرا خیال ہے 24 اپریل تھا. اس کے بعد، اس کے فوری بعد، 1 مہینے کے بعد پھر ٹکر میں ہوا. ٹکر میں. پورے یس. گاؤں کو گھیر لیا گیا خدا یا. خدمتگاروں کو گرفتار کرنے کے حوالے سے، اور درجنوں افراد کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا. پھر اس کے کچھ عرصے بعد اگست میں، یہ جولائی میں ہوا، پھر اگست میں اسپین تنگی میں ہوا. اسپین تنگی بنو کی تحصیل ہے ابھی، اس میں ہوا، یہ ڈومیل کی تحصیل میں ہوا. اور اس میں بلکہ قاضی فضل آباد صاحب تھے، ان کو تو وہاں زخمی کیا گیا بالکل جلسگاہ کے سٹیج پہ. پھر ان کو گرفتار، زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا. پھر ان کو جیل مقدمے کے لیے مجسٹریٹ کا فیصلہ جب تو سنا رہے تھے کہ ان کو عمر قید کی سزا ہوگی، تو اس وقت وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. تو ان کو وہاں دفنا دیا گیا جیل کے اندر. یعنی آپ یہ سمجھ لیں خدا خدمتگاروں کی آزادی کے لیے جو قربانیاں ہیں، یہ جو عام قربانیاں ہیں نا، جیل میں جانا، پھر مثلا واپس آنا، ضمانت نہیں وہ کرتے. یا. ابھی تو جب ضمانت ہوتی ہے بڑی تحریکیں ہوتی ہیں، لیکن جب تو لوگ ہار پہناتے ہیں نا کہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، انہوں نے کہا ضمانت، یہ حلف لیتے تھے کہ ضمانت نہیں دیں گے. یہ حلف تھا، خدا خدمتگار تحریک کا حلف تھا یس. کہ ہم ضمانت کیوں دیں؟ ہم نے کوئی برا کام کیا ہے؟ کوئی جرم کیا ہے؟ ہم آزادی جرم ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے جو نعرے لگا رہے ہیں، یا اس کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، یا جدوجہد کر رہے ہیں، یہ کوئی جرم ہے؟ تو ہم نے جرم نہیں کیا ہے، تو اس وجہ سے ہم ضمانت نہیں دیں گے. تو یہ جو جائیدادوں کی ضبطی، بہت بڑی تعداد میں جائیدادیں ضبط ہو گئیں خدا خدمتگاروں کی. یس. تو جیلوں میں جانا، گولیوں سے چھلنی ہو جانا، عمر قید کی سزائیں ہونا. میرا خیال ہے کہ اس زمانے کی NWFP اور بعد میں ہند کو دیکھ لیں، اور پھر بعد میں پاکستان کی دیکھ لیں، کوئی ایسی جیل نہیں تھی جس میں خدا خدمتگار، کوئی ایسی جیل نہیں رہی تھی جو خدا خدمتگاروں کے کارکنان نے یا خدا خدمتگاروں نے دیکھی نہ ہو. یہ تو بالکل آپ وثوق سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ اس پورے خطے میں ایسی کوئی جیل نہیں ہوگی جہاں کوئی خدمتگار قید نہ ہوا ہو.
یہ या آپ سمجھ لیں، اندازہ لگا لیں، हम्म جیلیں، جائیداد کی ضبطی، گولیاں کھانا، یہ مسلسل سرویلنس میں رہنا، مسلسل جاسوسیوں کے حصار میں رہنا، مسلسل ذہنی کوفت اٹھانا، یہ خود خدمتگاروں نے 1929 سے پہلے بھی وہ رہا تھا، لیکن 1929 سے لے کے 1947 تک انگریزوں کے اس میں کیا۔ جب انگریز چلے گئے تو پھر دوسرے لوگوں نے شروع کیا، جو या انگریزوں کی وراثت جن کے پاس رہ گئی تھی، تو پھر انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ انہوں نے या کہا وہ کام انہوں نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، انگریزوں نے تو ابھی یہ کام پورا کر لیتے ہیں۔ یا اب میں آپ سے کچھ اور سوالات پوچھوں گا 1946 میں میں ڈائریکٹلی اس ٹاپک پر آنا چاہتا ہوں اب 1946 میں جو الیکشن ہوتی ہے تو اس میں خدائے خدمتگاروں کی حکومت آتی ہے لیکن پھر 1947 میں جب ریفرینڈم ہوتی ہے تو لوگ پاکستان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں میں اسپیسیفکلی آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس اس درمیان ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کی اوپینینز میں ایک شفٹ آ جاتا ہے اور وہ یہ جو اتنک آئیڈینٹی ہم اسے کہہ سکتے ہیں پختون سے جب وہ مسلم آئیڈینٹی کو پرائمری آئیڈینٹی تصور کرنے لگتے ہیں تو اس طرح کیا ہو جاتا ہے اس ایک سال میں تقریباً دیکھیں، یہ جو ریفرنڈم ہے، ظاہر ہے کہ 1946 میں 50 ممبران کی اسمبلی میں خود خدمتگاروں نے، ان کی اتحادیوں نے تقریباً 35 سیٹیں جیت لی تھی۔ آپ سمجھ لے سکتے ہیں کہ 2/3 اکثریت حاصل یا کر لی تھی۔ تو پھر آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک سال بعد جب ریفرنڈم ہوتا ہے 6 جولائی 1947 سے لے کے کوئی 17 جولائی 1947 تک، اور 20 جولائی کو اس کا نتیجہ پھر اعلان ہوتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے پھر 50.49 50.49% سے اکثریت لی تھی یس ریفرینڈم میں anyway، تو آپ سمجھتے ہیں چونکہ انہوں نے اکثریت حاصل کی تھی تو اس وجہ سے، ورنہ کہیں بھی ریفرینڈم کا جو نتیجہ ہے، یہ جب تک کہ 2/3 اکثریت نہ ہو، عموماً یہ ایک روایت ہے پوری دنیا میں کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو، تقسیم کی بات ہو، آزادی کی بات ہو، تو اس میں جو ریفرینڈم ہوتے ہیں تو اس میں 2/3 اکثریت تو کم از کم ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں، دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ 3 جون کا جو فارمولہ تھا، 3 جون 1947 کا جو ماؤنٹ بیٹن کا فارمولہ تھا، تو اس میں یہ دیکھ لیں، ایک تو اس میں یہ تھا کہ جہاں پہ فارمولہ یہ بنا دیا گیا کہ جہاں پہ ریاستیں ہیں، یعنی جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں، تو پرنسلی اسٹیٹس کو کے جو حکمران ہیں، ان حکمران جو فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں شامل ہونا ہے، ہندوستان میں شامل ہونا ہے، تو وہ وہاں کی جو پرنسلی اسٹیٹ کے جو حکمران ہیں وہ فیصلہ کریں گے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرے کہ جہاں پہ انتخابات ہوئے ہیں اور ان انتخابات کی بنیاد پہ جو اسمبلی وجود میں ہے، صوبائی اسمبلی، تو وہ صوبائی اسمبلی فیصلہ کرے گی کہ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا ہے پاکستان کو۔ تو سندھ اسمبلی نے بھی فیصلہ اس طرح کیا، بنگال کی اسمبلی نے بھی فیصلہ اس طرح کیا، دوسری اسمبلی نے بھی فیصلے کیے، یو پی کے اسمبلی نے فیصلہ کیا، مثلا مختلف اور بھی لوگوں نے مثلا اسمبلی نے فیصلے کیے۔ جہاں پہ جرگے ہیں تو وہاں پہ ریاستی جرگے فیصلہ کریں گے، جیسے بلوچستان کے حوالے سے بات جو آتی ہے۔ لیکن پختونخوا کے حوالے سے 3 جون کے پلان میں یہ بتایا گیا کہ NWFP میں ریفرنڈم ہوگا۔ یا پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ ریفرنڈم ہوگا تو اب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ریفرنڈم اس کی بنیاد پہ ہوگا کہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوؤں کے ساتھ ہندوؤں شامل کے ہونا ساتھ ہے۔ شامل اب ہونا ہے ذرا یہ تصور کریں کہ جب یہ کہانی شروع ہو جاتی ہے، جب یس کہیں بھی یہ کہانی شروع ہو، جب آپ جہاں ہندو کی اکثریت ہے وہاں آپ یہ آواز اٹھا لیں کہ ہندو کے ساتھ شامل ہونا ہے یا عیسائیوں کے ساتھ شامل ہونا ہے، پھر آپ دیکھ لیں جذباتی کیفیت کیا بنتی ہے۔ جہاں مثلا فرقے کے حوالے سے سنیوں کی اکثریت ہے اور شیعوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ یہ سوال اٹھائے کہ شیعوں کے ساتھ شامل ہونا ہے یا سنیوں کے ساتھ شامل ہونا ہے، پھر آپ ذرا دیکھ لیں کہ جذباتی کیفیت لوگوں کی کیا بنتی ہے، ماب کی کیفیت کیا بنتی ہے۔ وہ کیفیت بنا دی گئی، وہ بڑی یا زبردست کیفیت میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک بات ضروری ہے کہنی، اس کے ساتھ ساتھ پھر آل انڈیا مسلم لیگ نے جیسے حکومت بنی تو آل انڈیا مسلم لیگ نے سول نافرمانی کا اعلان کیا اوکے پختونخوا میں۔ ایک تو یہ کہانی شروع ہو گئی، 3 جون کا پلان آ گیا، 3 جون کے پلان کے ساتھ یہ فرقہ پرست سیاست شروع ہو گئی، جس میں
پیر رحمان کی شریف اور بہت سارے لوگوں نے بہت بڑا حصہ لیا، تو یہ شروع ہو گیا، تو ایک جذباتی فضا بن گئی، مذہبی جذباتی فرقہ کی فضا بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سول نافرمانی کی تحریک مسلم لیگ نے اعلان کیا جناح صاحب کے کہنے پہ، اور اس میں خواتین کو سامنے لائے جو نوابوں وغیرہ کی تھے، خواتین تھی، محترم ہیں جو بھی ہیں، جتنے بھی جس گھر کے بھی ہیں، لیکن ان کو کیا تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو خدا مگار تحریک کی حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ خواتین پہ کوئی ان کے ساتھ سخت طرح سے نہیں پیش آنا، یعنی پولیس کو ہدایت ملی، تو اس طریقے سے پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ جاتی تھی اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا، تو سول نافرمانی کی تحریک بھی مسلم لیگ نے اس زمانے میں شروع کی، تو اس سے فضا اور بھی بہت زیادہ انہوں نے سمجھ لے گدلا کر دیا، یعنی ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا کر دی، بہت بڑا دھواں بن گیا قسم کا، کی بڑی حرارت آ گئی فضا میں، یعنی سیاسی فضا کی حرارت بہت بڑھ گئی، تو وہ فرقہ واریت کی جو فضا آ گئی، تو اس سے پہلے پھر خدای خدمتگار آل انڈیا کانگریس کمیٹی، جو این ڈبلیو پی کی آل انڈیا کانگریس کمیٹی تھی، اور ان کے جو اتحادی تھے، انہوں نے بنو میں 21 جون کو، اچھا اس دوران، یعنی یہ جو سارا کچھ ہو رہا تھا اس دوران، اور جو خدا احمدگار تحریک و باچا خان نے جس طرح آل انڈیا کانگریس کے فیصلے پہ، یعنی تقسیم کے فارمولے کے ماننے کے فیصلے کے خلاف جس طرح کا احتجاج کیا اور مایوسی کا اظہار کیا، تو اس کے بعد آل انڈیا کانگریس نے یہ انتظام کروایا کہ 18 جون کو ان کی ملاقات بھی دہلی میں ہوئی تھی، تو جناح صاحب نے ان سے کہا کہ ہم آئین ساز اسمبلی کا اجلاس کریں گے اگلے سال، تو آپ نے اس میں ضرور آنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تو میں بنو جا رہا ہوں، بنو میں ان اتحادی تنظیموں نے اجلاس بلایا ہے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ریفرینڈم میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا ہے، یا جس طرح بھی لینا ہے، تو آپ یہ کریں کہ اس وقت تک میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، بعد میں یہ ذہن میں رکھیں، یہ سوال میں بھول نہ جاؤ، پھر آپ نے مجھے یاد دلانا ہے کہ جناح صاحب کی اور باچا خان کی تقریباً اس دوران تقریباً 3 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ ایک ملاقات وہ تھی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ دہلی میں ہوئی، اور یہ ریفرینڈم سے پہلے کی ہے، بلکہ بنو کی قرارداد سے بھی پہلے کی ملاقات ہے، جو بات کسی نتیجے پہ بہرحال نہیں پہنچی۔ دوسری ملاقات ہوئی تھی 1948 کے شروع کے مہینوں میں، یعنی فروری میں اجلاس ہوا تھا 1948 میں انصاری اسمبلی کا، اور اس کے بعد جناح صاحب پشاور آ گئے تھے، اس دوران بھی گورنر ہاؤس میں ملاقات، بلکہ اس کے ساتھ، یعنی وہ جو ملاقات تھی وہ آئین ساز اسمبلی کے دوران ہوئی تھی، ایک ملاقات آئین ساز اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہوئی تھی، تو اس اجلاس میں پھر بادشاہ خان نے جو باتیں کی تھی، جناح صاحب نے کہا یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگیں، یہ جمہوری باتیں ہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں، اور ہم تو اس طرح کے جمہوری لوگ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ہمارے پاس ہوں، موجود ہوں، تاکہ ہم اس نئے ملک کی تعمیر کر سکیں، تو میں جب آؤں گا پشاور تو آپ کے سردریاب کے دفتر بھی آؤں گا، آپ کے مرکز بھی آؤں گا، مرکز اعلی سردریاب کا جو مرکز تھا وہاں بھی آؤں گا، تو وہ ایک ملاقات وہ ہو گئی جو بہت اچھے نوٹ پہ ختم ہوئی تھی، جو انصاری اسمبلی کے اجلاس کے دوران۔ ایک ملاقات پھر گورنر ہاؤس میں ہوئی تھی، جب جناح صاحب واپس آ گئے، پشاور آ گئے، جناح صاحب پشاور آ گئے، لیکن انہوں نے انکار کیا سردریاب جانے پہ۔ لوگ کہتے ہیں، یعنی اس زمانے کی جو اخبار ہیں اور جو تبصرے ہیں، تو عموماً جو آبزرورز ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جناح صاحب کو اس وقت کے جو مسلم لیگ کی قیادت تھی این ڈبلیو ایف پی میں، انہوں نے ورغلایا کہ سردریاب نہیں جانا ہے، خود احمدگاروں نے استقبال کی تھی، یہاں بھی کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جناح صاحب نے پیغام بھیج کے ان سے کہا کہ آپ آ کے مجھ سے گورنر ہاؤس میں ملیں، تو گورنر ہاؤس میں جب ملے تو بات آ گئی سامنے، وہ یہ تھی کہ جناح صاحب نے ان سے کہا کہ آپ اپنی تنظیم ختم کر کے مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں، تو میں نے کہا یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کو میں نے شروع کیا اور ختم کیا، اتنے لوگ ہیں، اس میں ویزا کریں گے، یہ کوئی میں اکیلا تو نہیں ہوں، یہ تو ہزاروں لوگ ہیں، تو میں ان سے مشورہ کر کے پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن وہ بڑی مایوسی کی اس کی فضا میں ختم ہو گئی تھی۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پھر جون
18 کو ملاقات جناح صاحب کے ساتھ ہوگی، کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ تو بنو کی قرارداد، بنو میں اجلاس ہو رہا تھا 20 جون 1947 کو، اور پھر باچا خان نے اس اجلاس میں جو بنو میں تھا، جو آل انڈیا کانگریس، خود خدمتگار تحریک اور ان کی اتحادیوں کی جماعتیں اور پارلیمانی پارٹی کی بھی جماعتیں جو ممبران منتخب ہوئے تھے صوبائی اسمبلی میں، وہ بھی اس میں تھے، پارلیمانی پارٹی بھی اس میں شامل تھی، موجود تھی۔ تو ان کا اجلاس ہو رہا تھا، تو باچا خان نے پوری تفصیل سنائی، رودات سنائی، 3 جون کے پلان کے بعد 20 جون تک جو بھی ہوا تھا وہ پوری رودات سنائی، اور پھر ان سے کہا کہ آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے۔ تو جرگے نے یہ فیصلہ کہ اگر ریفرنڈم کروانا ہے تو ریفرنڈم کروائیں، لیکن ابھی چونکہ آپ تقسیم کی بات کر رہے ہیں تو آپ ریفرنڈم اس بنیاد پہ نہ کریں کہ ہندوستان میں شامل ہونا ہے یا پاکستان میں شامل ہونا ہے، آپ اس بنیاد پہ کریں گے، کیونکہ یہاں الیکشن ہوئے ہیں پہلے، تو اب اس بنیاد پہ یہاں الیکشن ہوئے تھے، اور پاکستان اور ہندوستان ہی کے حوالے سے، یعنی تقسیم اور غیر تقسیم کے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ تقسیم ہم نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں تقسیم چاہتے ہیں، ہم نے الیکشن جیت لیا، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، آپ کو نہیں دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات وہ رد کر چکے ہیں۔ تو ابھی وہ بات چھوڑ دیں، ابھی یہ بات کریں کہ پاکستان میں شامل ہونا ہے یا آزاد رہنا ہے، یا آزاد رہنا تو ہے، ابھی یہ یس. بات کریں، اس میں یہ بات شامل کریں، تو ہم پھر ریفرنڈم میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ اس سے ماؤنٹ بیٹن نے بھی انکار کیا، اس سے آل انڈیا مسلم لیگ نے بھی کیا، کانگریس نے بھی کیا، سب نے کیا بہرحال۔ تو اس وجہ سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں آزاد وطن چاہیے، اور آزاد خود مختار وطن چاہیے، اور ہم ریفرنڈم میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو یہ ریفرنڈم میں، یعنی دوسری جو میں بات کر رہا ہوں، تو ایک تو فضا ایسی بنا دی گئی تھی، فرقہ پرست یس. فضا بنا گئی تھی، جذباتی فضا بنا دی گئی تھی، لیکن دوسری طرف خدای خدمتگار تحریک نے اس ریفرنڈم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ انہوں نے لوگوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ ریفرنڈم میں پختونخوا کو ووٹ دو، یا مثلا ریفرنڈم میں پاکستان کے خلاف ووٹ دو، اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی، ریفرنڈم میں پاکستان کے خلاف ووٹ دینے کی بات نہیں کی تھی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بڑی لغو سی بات ہے، ہم کیسے ان سے کہتے ہیں کہ جو ملک آپ مثلا مسلمان کے نام پہ بنا رہے ہیں، تم اسے کہے کہ مسلمانوں کے ملک میں شامل نہیں ہونا ہے، ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ لغو بات ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے میل دور ہندوستان سے شامل ہونے کی بات یا. کریں؟ یہ لغو بات ہے، تو ہم یس. اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو یہ جو ہوا، پھر نتیجہ سامنے آ گیا۔ 20 جون 20 جولائی 1947 کو جو ریفرنڈم کا نتیجہ تھا، وہ ان تمام کی جذباتی فضا بھی بنا دی گئی، سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی جا رہی تھی، وہ اس میں خواتین کو بھی آگے کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی وار نہ کر سکے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گیا تھا کہ خدای خدمتگار تحریک نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اس کے باوجود پھر ان کو 100 میں سے 50 ووٹ ملے۔ یا. اس کا مطلب ہے کہ لوگ ووٹ پول کرنے نہیں گئے۔ بعد میں بہت سارے لوگوں نے، بلکہ خان عبدالعلی خان نے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، بلکہ ایک مضمون میں لکھا کہ ایک محترمہ جو پھر ہمارے ساتھ شامل ہو گئی 1970 کے الیکشن کے بعد، ہماری پارٹی میں شامل ہو گئی، تو انہوں نے خود مجھے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود مجھے کہا، مضمون میں لکھا یا. کہ انہوں نے خود مجھے کہا کہ میں نے ریفرنڈم میں ان کے ووٹ ڈالے ہیں نا۔ تو یہ اس طرح بھی کہانی، ون مین ون ووٹ کی کہانی نہیں تھی ریفرنڈم میں، ایک تو صرف 5 ضلع اس میں شامل تھے، یس، بالکل بالکل. یا. اڈی خان تھا، اور کوہاٹ تھا، اور پشاور تھا، اور ہزارہ تھا، اور یہ ضلع اس میں شامل تھے، یعنی مثلا 5 ضلع تھے، اور پھر ون مین ووٹ نہیں تھا، جو پہلے ملک وغیرہ اس طرح کے ووٹوں سے پھر جو الیکٹورل کالج تھا وہ تھا۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ریفرنڈم کا نتیجہ اس طرح نہیں آنا تھا تو کس طرح آنا تھا۔ یا. ڈیفینیٹلی. یہ آئی تھنک دیز آر لائک ویری امپورٹنٹ پوائنٹس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح ہونا چاہیے یا اسلامی ریاست جو بھی، اور وہ تاریخ سے آرگومنٹس دیتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک شخص نے تاریخ پر بات کرنی ہے تو پھر تاریخ پر ہی بات ہوگی، اور تاریخ میں یہ سب چیزیں شامل ہیں تو پھر ان پر بھی بات ہوگی. آئی تھنک دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس، اور میں ایک بار پھر بھی کوشش کروں گا، اور لائک دیز تھنگز نیڈ ٹو بی ایکسپلورڈ ایون مور. لیکن میں آپ کا اور وقت نہیں. معاذ میں ایک بات کروں، چونکہ آپ جی جی.
تاریخ کی جی جی بات کر رہے ہیں، جی جی اور آپ نے کہا کہ کچھ لوگ اس طرح تاریخ کا حوالہ دے رہے یا ہیں، تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا، ابھی تو 76 سال ہو گئے. تو ہوں ان 76 سالوں میں لوگوں نے کوئی سوچنا نہیں چھوڑا تھا. یا نہ لوگوں نے کوئی، انگریزی میں ہوا ہے، اردو میں ہوا ہے، ہند کی زبانوں میں ہوا ہے، بہت ساری زبانوں میں بہت بڑا تحقیقی کام سیاسی ماہرین نے کیا ہے. مثلا علم سیاست کے ماہرین نے، پولیٹیکل سائنس کے اکیڈمکس نے کیا ہے، کلچر کے اکیڈمکس نے کیا ہے، آئی آر کے مطلب انٹرنیشنل ریلیشنز کے اکیڈمکس نے کیا ہے، اور اس میں بہت سارے عوامل کو ڈھونڈ نکالا ہے، جس میں مثلا برطانوی استعماریت کے اس میں مفاد کیا تھے، وہ ہوں عامل اس میں شامل تھا. اور اس میں بہت سارے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. یس یہ میں آپ کو 2 کتابوں کے نام بتا رہا ہوں جو خود انگریزوں نے لکھے وہ اس زمانے میں. کننگم سے پہلے جو آخری گورنر تھا، اس سے پہلے جو گورنر تھا وہ لفکیرو، سرو لفکیرو، جس نے مشہور زمانہ کتاب بھی لکھی ہے، کافی مشہور کتاب دا یا پتھان. وہ لیکن جو اس کی اصل کتابیں ہیں وہ لوگ وہ کتاب جو دراصل جس میں بڑی عجیب سی باتیں بھی ہیں، اس کتاب کو تو لوگ بڑا کوٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس نے کتاب لکھی، جو اصل میں کتاب لکھی کہ تقسیم کیوں ضروری ہے، وہ اوکے تو اس نے کتاب لکھی. اور وہ کتاب 1951 میں چھپی، میک ملن نے چھاپی لندن سے. تو یہ 51 یعنی 47 4 سال بعد، اب سمجھ لیں 4 سال بعد وہ کتاب چھپی تقسیم کے بعد. لیکن ظاہر ہے کہ کتاب پہ کام پہلے شروع ہو گیا تھا، یا مثلا کتاب تو پہلے لکھی جا چکی تھی، چھپی اس زمانے میں. تو وہ کتاب کا ٹائٹل میں آپ کو اگر بتاؤں تو بڑا اچھا آپ کو معلوم ہوگا. وہ اس نے ٹائٹل دیا ہے ویلز آف پاور، ویلز آف پاور، اوکے ویلز آف پاور، ہوں آئل فیلڈز ان ویسٹ ایشیا. اوکے ویلز آف پاور، آئل ہاں ہاں فیلڈز ان ویسٹ ایشیا. ویسٹ ویسٹ ایشیا ایشیا مطلب مڈل ایسٹ کو. یا تو انہوں نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے تیل کی نگرانی اگر کرنی ہے تو یہاں پہ آپ نے کچھ اپنے طریقے سے سرحدوں کو اور بارڈرز کو ری ڈرا کرنا ہے. یہ اس کا بنیادی آرگومنٹ ہے. تو یہ اسرائیل کی جو ری ڈرائنگ ہو گئی اور یہاں پہ جو ری ڈرائنگ ہو گئی بارڈرز کی، تو اس میں یہ ایک تھا. ایک دوسرے صاحب نے کتاب لکھی، اس نے تو بڑا زبردست لکھا. وہ اکران یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اس کی پریس نے چھاپی ہے، اکران یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے، اور اس کا بڑا زبردست ہے. وہ ہے ٹائٹل، وہ 2005 میں چھپی ہے، ابھی مطلب کوئی 15 سال پہلے چھپی، 20 سال پہلے. دی فیوچر آف گریٹ گیم، سر اولف کیرو. دی فیوچر آف گریٹ گیم، ہوں سر اولف کیرو، انڈیاز فریڈم اینڈ ڈیفense آف ایشیا. اوکے تو اس کا ہوں آرگومنٹ یہ ہے کہ سوویت یونین سے اگر کرنا ہے، یعنی یہ یس تقسیم اس لیے ہو رہی تھی کہ سوویت یونین کے سامنے اگر بلواک ڈالنا ہے، اگر اس کے سامنے ڈیفنس لانا ہے ایشیا کا، تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے. پھر جیالانا صاحب نے، یہ سندھ کے رہنے والے تھے، یہ میں ان لوگوں کے نام بتا رہا ہوں جو یا تو انگریزوں کی طرف سے تھے یا پھر مسلم لیگ کی طرف سے، میں ان لوگوں کے یس نام بتا رہا ہوں. ورنہ میں خان محمد علی خان کی کتاب کا ذکر یا کرتا، یا فیکٹس آر فیکٹس کا ذکر کرتا، اختیاری اختیاری، اور بہت سارا لٹریچر اس پہ چھپ چکا ہے. کاکا کی کتاب کا حوالہ دیتا، فضل ساقی صاحب کی کتاب کا حوالہ دیتا، لیکن میں ان کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں. جی الانا صاحب نے کتاب لکھی، پاکستان موومنٹ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس، یہ 1977 میں چھپی. ہوں پھر ایک اور صاحب نے کتاب لکھی، ونکا ترانامی، جی ایم ایس ونکا ترانامی نے کتاب لکھی. یہ میرا خیال امریکہ میں رہتے تھے. دا امیریکن رول ان پاکستان، اوکے یہ 1977 میں چھاپی گئی کتاب، اور یہ ریڈین پبلشر نے چھاپی. اچھا، پھر ایک اور کتاب لکھی 1997 میں چھپی، ایلیوسز، جی ایلیوسز کی کتاب ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیوں لوگوں کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، کہ نیشنلزم وداؤٹ اے نیشن ان انڈیا، اوکے نیشنلزم وداؤٹ اے نیشن ان نیشن ان انڈیا، انڈیا ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو چودھری خلیق الزمان، جو یس اس وقت جب قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، یا جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا، جو قرارداد لاہور پاس ہو رہی تھی، اس وقت وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے.
انہوں نے کتاب لکھی پاتھ وے ٹو انڈیا، پاتھ وے ٹو بات ہے تو پاکستان. پاکستان، یس یا. پاتھ وے ٹو پاکستان اس کا ترجمہ ہو چکا ہے شاعر پاکستان کے نام سے. انہوں نے لکھا اور بڑی تفصیل سے لکھا، پورا چیپٹر ہے اس پہ. انہوں نے لکھا کہ بھائی جب یہ قرارداد پیش ہوئی، چودھری فضل حق صاحب یہ قرارداد پیش کر رہے تھے تو کہ میرے صدر تھے، میں تو سپورٹ کرتا، لیکن ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی تھی نواب اسماعیل صاحب کو لکھنی تھی یہ قرارداد کیونکہ وہ صدر تھے صوبائی، اور میں جنرل سیکرٹری تھے، یا میں لکھتا قرارداد یا ہم دونوں لکھتے ساتھ مل کے. لیکن نہ میں نے لکھی تھی نہ نواب اسماعیل صاحب نے لکھی تھی. اچھا، تو قرارداد پھر کس نے لکھی؟ تو اوکے. ابھی تک ان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان کے لیے یہ مخمصات قرارداد کس نے لکھی. لیکن کننگم جو پیپرز ہیں اس میں پھر صاحب نے کہا کہ یہ کننگم صاحب نے ایک اور صاحب کو جو یہاں پھر وزیر بنے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ یہ ایک اس طرح کی قرارداد لکھ کے مسلم لیگ کے سرکلز میں پہنچا دو. اچھا، تو قرارداد پھر انگریزوں نے خود لکھی تھی ہمارے لیے. مطلب انگریزوں نے خود تو نہیں لکھی تھی، لیکن وہ جو اس زمانے میں وہ لیجسلیٹو کونسل ہوا کرتے تھے نا، اس کے ایک ممبر تھے. اوکے. تو ان کی اس ممبر سے کہا کہ آپ یہ لکھیں اور مسلم لیگ کے سرکلز میں پھیلا دیں، تو وہ پھیلا دی گئی. لیکن چودھری صاحب کہتے ہیں خلیق الزمان کہ بھائی ہمیں نہیں پتا کہ وہ قرارداد کس نے لکھی. اچھا، اب عاشق حسین بٹھالوی نے کتاب لکھی، یہ میں ان کی یا. کتابوں کے نام بتا رہا ہوں. 1949 میں چھپی، 1939 میں چھپی، 1939 کی کتاب ہے یہ. تو اس میں جو باتیں انہوں نے بتائیں کہ کس طرح. پھر نواب سر یامین صاحب نے کتاب لکھی نامہ اعمال. یہ نواب صاحب خود بھی بہت بڑے عہدے پہ تھے مسلم لیگ کے، اور لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی تھے، اور سر بھی تھے، سر کا خطاب بھی ملا تھا. پھر ایک اور مسلم لیگی تھے، بہت مشہور مسلم لیگی تھے، جس کا نام آپ نے کہیں سنا ہوگا، یا جو اس میں سے جب کہ سننے والوں میں سے بہت سارے لوگوں نے، مرزا غلام نبی جہاں باز 1975 میں کتاب لکھی. اس نے کاروان احرار نامی کتاب لکھی. اچھا، یہ پھر آپ دیکھ لیں کہ سہروردی صاحب کے پیپرز ہیں، میموائرز ہیں، وہ آپ ذرا دیکھ لیں. خود چودھری فضل حق صاحب نے بعد میں جو کیے، یہ سہروردی صاحب سیکرٹری رہے ہیں جناح صاحب کے. یہ ان کی کتاب آپ ذرا پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہانی دراصل کیا تھی. پھر بگاڑا صاحب نے انٹرویو دیے، پھر بگاڑا صاحب خود موجود تھے. پھر یہ جو جیم سید تھے، سائیں جیم سید، یہ بہت بڑے سندھ کے بہت بڑے یعنی اب میں کیا سمجھوں، سندھ کے بہت بڑے رہنما تھے. تو انہوں نے مسلم لیگ کے لیے، مسلم لیگ یعنی پاکستان کے لیے، مسلم لیگ کے لیے یعنی تحریک پاکستان کے لیے بہت زیادہ کام کیا تھا. بلکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سندھ اسمبلی سے قرارداد جیم سید نے منظور کروائی تھی، یس. وہ خود اسمبلی کے ممبر تھے. پھر ایوب کھوڑو جو سندھ یعنی جو ایک تو اسمبلی NWP کی توڑ دی گئی تھی نا 7 دن بعد جب پاکستان بنا، ایک اسمبلی توڑ دی گئی تھی 1 سال بعد جب پاکستان بنا، وہ سندھ اسمبلی تھی. وہ اس کے جو چیف منسٹر تھے وہ ایوب کھوڑو تھے. ایوب کھوڑو کی بیٹی تھی پھر سیاست میں، حمیدہ کھوڑو، نام سنا ہوگا آپ نے. انہوں نے کتاب لکھی ایوب کھوڑو پہ، وہ ذرا آپ پڑھ لیں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. نہیں، میں ان لوگوں کی بات اب آپ کو بتا رہا ہوں جو خود اس میں موجود تھے، یا اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے، یا پھر اس کے حمایت یافتہ تھے، یا مطلب اس کی حمایت کر رہے تھے، یا ان کے ساتھ اس جدوجہد میں شریک تھے. ان لوگوں کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال تقسیم کے حوالے سے اس وقت کیا تھی. اوکے. تو مطلب یہ لوگ اس آرگومنٹ کو مطلب سبسٹانشیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں انگریزوں کا وہ کوئی ہاتھ تھا یا انگلی تھی، پیر تھا. کیا کہہ نہیں، سکتے جو ہیں. بھی تھا اس کے لیے ایک فاروق قریشی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت کتاب لکھی. پھر کچھ عرصہ پہلے یہ بادشاہ خان ریسرچ سینٹر نے کچھ سال پہلے وہ چھاپی ہے، اس کا ٹائٹل ہے ولی خان اور قرارداد لاہور، یس. میرے قرارداد پاس ہے. پاکستان، ولی خان اور قرارداد پاکستان. میرے پاس انہوں ہے نے اس کا. اس بڑا اچھا یہ کام کیا ہے. آپ کا آواز نہیں آ رہی؟ یہ آواز آ رہی ہے میری. میں نے کہا کہ آپ کا وہ کتاب میرے پاس ہے، یہاں پر پڑھی ہے، یا بہت اچھی اچھا کتاب. ہوں. اچھا اچھا اچھا، یہ پڑی ہوگی آپ کے پاس، ورنہ یا. دکھا دیتے آپ، اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر دکھا دیجیے گا اس میں. یا. تو وہ اس میں ایک اچھا کام یہ کیا ہے فاروق قریشی صاحب نے کہ عبدالستار نیازی سے لے کے تمیاف طفیل تک جتنے بھی وہ
تقسیم کے، ویسے جماعت اسلامی تقسیم کے خلاف تھی، لیکن بعد میں جب یہ آبجیکٹو ریزولوشن پاس ہوا، قرارداد مقاصد جب پاس ہوا، تو پھر مولانا مودودی صاحب نے کہا کہ اب پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ہمیں سنبھالنا ہے، تو پھر وہ ہو گئے۔ بہرحال ایسا ہے کہ انہوں نے یعنی دونوں طرف کے آرگومنٹس دیے ہیں، دونوں طرف کے لوگوں کے آرگومنٹس دیے ہیں، لیکن یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں، کہیں یہ بات اس پورے بحث میں نہ رہ جائے، یہ ہم علمی بحث کر رہے ہیں، اکیڈمک بحث کر رہے یس ہیں، تاریخی طور پہ بات کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، آرگومنٹ کر رہے ہیں۔ اب یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تاریخ کا ریکارڈ درست ہو، تاکہ ایسی غلطیاں پھر دہرائی نہ جائیں۔ تاریخ کا سبق یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی جو تاریخ میں ہوئی ہیں، وہ غلطیاں پھر دہرائی نہ جائیں، یا سوری، یا اچھا، کہ وہ غلطیاں پھر دہرائی نہ جائیں، وہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ ورنہ مجھے بڈو صاحب کی اس بات پہ اتفاق ہے، وہ انہوں نے ایک لیکچر میں بات کی تھی کہ بھائی یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے کہ انڈس ویلی کو، یہ جو انڈس کی پوری ویلی ہے، اس کو ایک قسم کی ساورنٹی ملی۔ یہ ساورنٹی بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، تو وہ ساورنٹی ملی ہے، تو اس کو اب سنبھالنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ اس پہ ہم متفق تھے۔ یہی بات تو بادشاہ خان نے کی کہ بھئی تقسیم کا جو اختلاف تھا فروری 1948 میں، جو آئینساز اسمبلی میں بادشاہ خان نے خطاب کیا، تو یہی بات کی کہ یس بھئی ایسا ہے کہ تقسیم پہ اختلاف تھا، تقسیم تو ہو گئی نا، تو اختلاف تو یس ختم ہو گیا۔ یا اب آئیں ڈیفینیٹلی اس پاکستان کو کیسے بنانا ہے۔ یس اس کو اگر آپ بناتے ہیں اور اس کے آئین کو بناتے ہیں، تو اس کے آئین یا سوشل کنٹریکٹ کے لیے، عمرانی معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ تمام قوموں کو اس میں شامل کیا جائے، عوام کو اس میں شامل کیا جائے، طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو، خارجہ پالیسی آزاد ہو، جو وی آئی پی کلچر ہے انگریزوں کا، اس کا خاتمہ ہو، جو فضول خرچیاں ہیں اس کا خاتمہ ہو، معاشی طور پہ ہم آزاد ہوں، معاشی خود کفالت ہو، جو تقسیم ہے وسائل کی وہ منصفانہ ہو، سماجی انصاف، مثلا یہ ساری باتیں بادشاہ خان نے کہی کہ بس تقسیم ہو گئی۔ میں نے حلف بھی لیا، پھر اس حلف کو جو انہوں نے لیا 1948 میں، تو جا کے پھر خدا خدمتگار جو جرگہ تھا، اس سے اس کی توثیق بھی کروائی۔ یس تو اس میں پوری خدا مگر تحریک نے یہ بات مان لی۔ جب یہ بات مان لی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ مسلسل 76 سال سے یہ بات دہرا رہے ہیں، مسلسل یہ بات دہرا رہے ہیں۔ یہ اس بات کے دہرانے سے کیا فائدہ ہوگا ان کو، کس طرح کا فائدہ ہوگا یا کیا نقصان ہوگا، وہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، جو یس بنگال کی صورت میں ہوا، جو یا ابھی بلوچستان کی صورت میں ہو رہا ہے، اور جو ابھی پختونخوا کی صورت میں ہو رہا ہے، تو یہ نقصان ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمرانی معاہدے یس کہ اگر عمل نہ کیا جائے تو پھر ایک وقت بہت ایسا آ سکتا ہے کہ ایگزسٹنشل تھریٹ بن سکتا ہے۔ یا ڈیفینیٹلی اینڈ ونس اگین آپ کا بہت شکریہ۔ ہم کبھی ایک بار پھر بھی بات کریں گے، اینڈ آئی تھنک لائک دیس ٹاپکس ونس اگین نیڈ ٹو بی ایکسپلورڈ ان سچ ڈیپتھ۔ سو آپ کا بہت شکریہ سر، اپنے مکالمے کے لیے وقت نکالا، اور آئی تھنک میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، تو فار بہت دیٹ آئی ایم شکریہ، سوری تھینک یو۔ اور میں نے پابندی بھی لگائی تھی کہ آپ نے صرف یا 1 گھنٹہ آپ نے یا اس وجہ سے میں احتیاط کر رہا تھا، تو بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ بہت سر۔ بہت شکریہ آپ کا، معاذ، تھینک یو ویری مچ، سو نائس آف یو۔ ملتے ہیں پھر۔ اوکے